जी एक बार फिर आपको राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि इब्तिदाई में अर्ज कर रहा था कि आज हम इस्लामाबाद स्टूडियो से निकले हैं और लेकर आए हैं राइजिंग पाकिस्तान को 27 अक्टूबर के हवाले से यहाँ मुजफ्फराबाद की आज़ाद फ़ज़ाओं में, और कुछ याद करेंगे कश्मीर के कल्चर को, यहाँ के शेर व अदब को, मौसीकी को, खानों को, और आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे दानिश्वरों से, कुछ ऐसे मेहमानों से कि जो कश्मीर की हिस्ट्री, यहाँ की तारीख़, यहाँ की ज़बानों, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के रंग, यहाँ की खुशबुएँ और यहाँ की मौसीकी और यहाँ के खानों, यहाँ के जायकों के ऊपर अथॉरिटी है, उनके बारे में जानते हैं। और आज कुछ इसी हवाले से राइजिंग पाकिस्तान में हम बात करेंगे। मोहतरमा मिदत शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर हैं AJK गवर्नमेंट, और इनका टूरिज्म के हवाले से भी बहुत वसी तजुर्बा है। मिदत साहिबा खुशामदीद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आदाब जी, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू द लैंड ऑफ कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो अमूमन जब भी कोई ऐसा दिन आता है हम कश्मीर को याद करते हैं, लेकिन अमूमन स्टूडियो में बैठ के याद करते हैं। तो आपने दावत दी तो हमने सोचा कबूल की जाए। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा जो कश्मीर में राइजिंग हुई है आज। एग्जैक्टली जो कश्मीर का सूरज हमने तुलू होते देखा, बहुत लुत्फ आया। तारिक महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने कहा कि भाई ठीक है तौसीफ, तारिक भट्ट तो कह देना, सब मुझे भट्ट साहब कहते हैं, लेकिन मैं आज के दिन की मुनासिबत से अपनी पहचान करवाना चाहूँगा हुर कश्मीरी के तौर पे। तारिक साहब जो है वो कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुजफ्फराबाद के डायरेक्टर हैं। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि किस मौजू पे भट्ट साहब से बात की जाए और क्या छोड़ा जाए। मौसीकी, ज़बान, शेर व अदब, लिटरेचर, सकाफ़त, हर एतबार से आपकी आवाज़ बहुत मजबूत है। तारिक भाई खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। नायला कियानी जो कि AJK TV का एक जाना पहचाना चेहरा है, नायला अल्ताफ़ कियानी, जो कि AJK टेलीविज़न पे पीर से जुमे तक रोज़ाना न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होस्ट करती हैं। माशाल्लाह अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अपने करियर के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी आगे परस्यू कर रही हैं और PhD करने का इरादा रखती हैं। नायला खुशामदीद। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको आज मेहमान कहूँ या अपने आप को मेहमान कहूँ। AJK TV के हवाले से बात की जाए तो आप मेरी मेज़बान हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ कश्मीर में भी मैं आपकी मेज़बान हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से भी। जी बिल्कुल, लिखारी भी हैं, राइटर हैं, एक सोशल कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। सो नायला से भी आज कश्मीर के हवाले से बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रहेगी। और ये हो नहीं सकता कि हम जिक्र तो करें सकाफ़त, अदब, कल्चर, लिटरेचर और मौसीकी का, और कोई मौसीकार, कोई आवाज़ हमारे साथ ना हो। तो नताशा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहाड़ी, कश्मीरी, गोजरी, उर्दू बहुत सी ज़बानों में गाती भी हैं। और कश्मीर का जो दुख है, जो मकबूजा भारतीय मकबूजा कश्मीर का जो दुख है, वो इनकी आवाज़ में बहुत ही एक सोज लेकर आता है। और नताशा को भी आज की इस नशिस्त में हम खुशामदीद कहेंगे। नताशा, तैयारी है? जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छे तराने और गाने सुनाने आ जाओ। ज़रूर, आप लोगों को पहले खुशामदीद कहेंगे मुजफ्फराबाद की खुली फ़िज़ा में। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और हमें भी मौका दिया कि हम आपसे कुछ सीख सकें आज के इस प्रोग्राम में। और बहुत सी खूबसूरत तराने में आज आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगी। जीती रहिए, खुश रहिए। मिदत साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। आप ने मुख्तलिफ, ज़ाहिर है एक सरकारी नौकरी के अंदर आप मुख्तलिफ, हर कुछ साल के बाद आपको नई असाइनमेंट दी जाती है। आपका टूरिज़्म से भी बहुत गहरा ताल्लुक रहा। क्या आप इस हवाले से क्या एक ओवरव्यू आप हमारे आज राइजिंग पाकिस्तान के जो नाज़रीन हैं उनको देना चाहेंगी कि इस पूरे खित्ते के अंदर, ख़ासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, इसको इन टोटलिटी अगर रख लें तो इसका बैनुल-अक़वामी सतह के टूरिज़म से अगर कंपैरिजन किया जाए, क्या टूरिज़म पोटेंशियल है? और ख़ास तौर पे अगर ये मसला हल हो जाए तो इस खित्ते को आप टूरिज़म के एतबार से किस तरफ जाना देंगे? टूरिज़म में मैंने ज़ाहिर है 4-5 साल में टूरिज़म पोर्टफोलियो मेरे पास भी रहा, अदरवाइज़ भी मेरा पैशन है टूरिज़म। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि जो पूरा कश्मीर का हिस्सा है, ये तहज़ीबों का गहवारा रहा है हमेशा से। कभी जब इसका बहुत प्री हिस्टोरिक इसकी तहज़ीबें, सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें नाग एरा से स्टार्ट करें, उसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर हिंदुइज़्म, फिर इस्लाम, फिर सिखिज़्म, तमाम इज़म्स इसमें आए जिन्होंने अपने रिमेंस यहाँ पे छोड़े। किसी की रिमेंस की शक्ल में टेम्पल्स हैं, किसी के गुरुद्वारे हैं, कुछ मास्क हैं बहुत पुरानी। तो ये सारे जो आर्कियोलॉजी हमारे पास इतना ह्यूज एसेट है हमारे पास, इसकी वजह से भी टूरिस्ट की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है।
میں نے دیکھا ہے کہ گلوبلی ٹورسٹ جب موو کرتا ہے تو 40% ٹورسٹ جو ہے وہ آرکیالوجیکل سائٹس کو وزٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ٹورسٹ کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے کشمیر کا یہ خطہ. اور اس کے علاوہ کشمیر جو آکیپائڈ کشمیر ہے اور یہ آزاد کشمیر ہے, ان دونوں کے اپنے شیئرڈ ویلیوز, شیئرڈ آرکیٹیکچر, شیئرڈ بہت ساری ریمینس ہیں جو کچھ ادھر رہ گئے کچھ ادھر رہ گئے. ان کا آپس میں لنکیجز, جیسے فار ایگزامپل کچھ ہماری مذہبی چیزیں ہیں جیسے مزار ہوتے ہیں جو ریلیجس ٹورزم کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آدھی ادھر ہیں آدھی ادھر ہیں, کوئی ادھر سے ادھر جانا چاہتا ہے کوئی ادھر آنا چاہتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک خونی لکیر بیچ میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کلچر آدھا آدھا بٹ گیا ہے, وہ بھی ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس کلچر کو دوبارہ سے کیسے ایک دیکھ سکتے ہیں. تو کلچر سے تو بھرا ہے, اور کلچر کی وجہ سے ہی ہمارا ٹورسٹ جو ہے آزاد کشمیر میں اٹریکٹ ہوتا ہے یا مقبوضہ کشمیر میں. تو کشمیر ٹورسٹ کے لیے ایک بہت بڑا ہب بن سکتا ہے اگر ہم نہ صرف اس کی جو سیرین بیوٹی ہے, جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے اس کو دیکھیں, بلکہ جو اس کے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں. تو ہمارے لیے ٹورسٹ کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے کشمیر. تو جس طرح ٹورزم اس جیسا کہ بدر صاحب نے کہا کہ خونی لکیر کی بنا پر صاحب بہت زیادہ افیکٹ ہوا, اوور دی ایئرز 7 دہائیاں گزر چکی ہیں, اس سے بھی زیادہ اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا. تو اسی طرح سے یہاں کے لٹریچر, یہاں کی ثقافت بھی تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہوئی, اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے بہت اہم بہت سینسٹیو ٹاپک پہ اظہار خیال کرنا. انفیکٹ اس خونی لکیر نے جہاں ہماری اکانومی کو, ہماری پالیٹی کو, ہماری گورننس کو, ہماری پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کو ڈسٹرب کیا, وہیں ہماری لٹریچر کے لیے بہت بڑے تھریٹس پیدا کیے. کشمیری زبان میں وادی کشمیر کو پیر وور کہتے ہیں. پیر وور مینز کشت اولیاء, ایسی سرزمین جہاں سے ولی پیدا ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے, کشمیر میں ایک روایت ہے اور یہ میں نے اولیاء اللہ سے سنا ہے, جیسے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ پیغمبر پیدا مبعوث فرمائے ہدایت کے لیے نوع بنی آدم کے لیے, ایسے ہی اللہ پاک نے کشمیر میں 1.25 لاکھ ولی پیدا فرمایا. سرزمین کشمیر کشت اولیاء, ولیوں کی کھیتی کہی جاتی ہے, اور ہر ولی نے ایک لٹریچر بھی تخلیق کیا. تو اس لٹریچر پہ ضرب پڑی ہے اس تقسیم کے ساتھ. خاندان تقسیم ہوا ہے. میں نے پہلے گزارش کی, میرے دادا بارہمولہ میں آسودہ خاک ہے, میرے ریئل دادا. میری خالہ اوڑی میں آسودہ خاک, اور میرے والد صاحب کا سارا ننیال بارہمولہ سری نگر میں. اچھا بٹ صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچھوڑا, جی بالکل, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو وہ ادب چاہے شاعری میں ہو چاہے نثر میں ہو جو دکھ کی بنیاد پہ تخلیق ہوتا ہے, وچھوڑے کی بنیاد پہ تخلیق ہوتا ہے, خون کی وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس کا اپنا ہی لیول ہوتا ہے. تو دی ادر سائڈ آف دا کوائن از کہ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری زبان میں یا کسی اور زبان میں بھی جو ادب تخلیق ہوا اس میں وہ مضبوطی جو دکھ کی بنیاد پہ, جو بنیادوں میں دکھ کا سیمنٹ لگنے سے جو مضبوطی آتی ہے لٹریچر میں وہ نظر آتی ہے؟ بے شک سر. کشمیری لٹریچر جو سب سے بڑا نام ہے, سب سے بڑا نام مردوں میں, غلام احمد مہجور صاحب. مہجور کا مطلب ہے ہجر زدہ, ہجر کا مارا ہوا. تو انہوں نے اپنا نام ہی مہجور رکھ دیا, تو بات ہی ختم کر دی, مہر لگا دی اس کے اوپر. کتنا دکھ ہے ان کو. انہیں شاعر انقلاب قرار دیا حکومت ہند نے. ان کی پوئٹری ہجر سے اتنی بھری ہوئی تھی, جیسے علامہ اقبال نے انگریز کے خلاف لکھا ساری زندگی, تاج برطانیہ کے خلاف لکھا, اور تاج برطانیہ نے ہی سر کا خطاب کیا. کمال تھا ان کی تحریر اور تقریر. کوئی ہمیں اسی تناظر میں کوئی ایک آدھ شعر عنایت فرمائیے, اور لیکن ساتھ اردو میں ترجمے کے ساتھ. مہجور صاحب کا ہی کلام ہے جو زبان زد خاص و عام ہے, جو ایک سگنیچر بن چکا ہے مہجور صاحب کی طرف سے. انہوں نے کشمیر کو, کشمیری عوام کو بلبل سے تشبیہ دی, جس کو سیاد نے پنجرے میں بند کر دیا ہوا ہے. بار بار تشبیہ دیتے ہیں, وہ بلبل کو ایڈریس کرتے ہیں. کشمیری از اے بلبل فار ہم. کری کس بلبلا آزاد پنجرس من سو نالا چھک. اے بلبل تجھے کون آزاد کرے گا کہ تو پنجرے میں نالا ہے, دکھی ہے, پریشان ہے, غمگین ہے, اداس ہے, ہجر کا مارا ہے اور قید کا مارا ہوا ہے. کری کس بلبلا آزاد پنجرس مز سو نالا چھک, تو پنے پان پنن مشکلن آزاد پیدا کر. تو اب اپنی ہمت سے اس پنجرے کو توڑ.
تو اپنے مشکل کا حل تو خود نکال, تجھے کوئی آ کر پنجرے سے نہیں نکالے گا. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ یور سولوشن یور سیلف. نائلہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس بارے جی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے جو شعراء ہیں, جو ابھی بھی جو نوجوان شعراء ہیں, آپ اگر ان کی شاعری دیکھیں تو وہ تحریکی زیادہ شاعری ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے محبوب سے جدائی کے بارے میں شاعری کر رہے ہوں, وہ وطن سے جدائی کی شاعری کرتے ہیں. جس انوائرمنٹ میں وہ پلے بڑھے. جی بالکل یہی بات ہے, اور یہ استعارے بہت زیادہ ملتے ہیں. جب چنار کی بات ہوتی ہے تو آتش چنار کا ذکر کرتے ہیں کہ آگ کی فضا ہے جیسے کشمیر میں. جدائی کی بات کرتے ہیں تو سری نگر سے جدائی کی بات کرتے ہیں. وہ نوجوان شعراء ہمارے, چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں, ان کی شاعری میں جا بجا آپ کو اس طرح کے استعارے ملیں گے. ڈل وولر آپ کو نظر آئے گا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نتاشا بھی ہیں, ابھی ان سے بھی کچھ سنیں گے رائزنگ پاکستان میں. ساتھ ہی وقت ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج ہم یہاں مظفر آباد کی حسین وادی میں موجود ہیں. ہمارا ساتھ دے رہی ہیں مدد صاحبہ, بٹ صاحب, نائلہ اور نتاشا. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, مدد صاحبہ نے بڑا اچھی کس طرح استعمال کی کہ اس خونی نکیر نے پچھلے 70-80 برس کے اندر جو افیکٹ کیا ہے کشمیر کی زندگی پہ, اس کی ثقافت پہ, اس کے خاص طور پہ لٹریچر کے اوپر بٹ صاحب نے بات کی. اسی وجہ سے اب ہم بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور کچھ کلچر پہ بات کریں گے. اور نائلہ سے میں پوچھنا چاہوں گا, نائلہ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہمیں بتائیے کہ کیا آزاد کشمیر یا بھارتی مقبوضہ کشمیر کا جو کلچر ہے اس کو آپ ایک سا ہی دیکھتی ہیں, اور کیا وقت کے ساتھ ساتھ خونی لکیر نے اس میں کچھ فرق ڈالا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر زیادہ بات یہ ہے کہ ڈائیورس علاقے ہیں, یعنی یہ مقبوضہ کشمیر یا آزاد علاقے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس طرح ہے کہ جیسے جموں کا کلچر ایک علیحدہ کلچر ہے, اسی طرح بکروال جو کلچر ہے وہ ایک علیحدہ کلچر ہے, اور جو کشمیری ایتھنک لوگ ہیں, جو کشمیری اسپیکنگ لوگ ہیں, ان کا کلچر علیحدہ ہے. تو مظفر آباد جو ہے کیونکہ ویلی میں شامل ہوتا تھا تو یہاں پہ کشمیری کلچر بہت سارا ہے. لیکن اسی طرح جب آپ اگر پونچھ کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ پہاڑی کلچر ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں کے کھانے علیحدہ ہیں, کافی علیحدہ ہیں. چائے تو خیر معروف ہی ہے, آپ کشمیری چائے کہتے ہیں, اسے ہم نون چائے کہتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ گلابی رنگ کی جو چائے ہے جو پینے سے زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارا ڈرائی فروٹ بھی آپ کو ساتھ ملتا ہے, لہٰذا وہ ہماری یہ وہ ڈرنک ہے جو پیا بھی جاتا ہے اور ساتھ کھایا بھی جاتا ہے. اور یہ مہمان کے حساب سے ہے, جتنی اس کی اہمیت ہے اتنا زیادہ اس کے لیے. اور اس کا رنگ ایسا یونیک کلر ہے اس کا کہ اس کو خواتین اور حضرات بھی, لیکن خاص طور پہ خواتین اپنے لباس کے اندر بھی ڈرنک ہے, ٹونک ہے, کہ کشمیری کلر کے وہ کشمیری چائے کا جو ہے اس رنگ کا میں نے جوڑا سلوانا ہے. سردیوں میں یہاں پہ آپ کو فیرن نظر آئیں گے, ایک مخصوص لباس ہے ہمارا, خوش رنگ ہے اور اس پہ کڑھائیاں ہوئی ہوتی ہیں, ایک مختلف لباس ہے. کچھ کسی حد تک سینٹرل ایشیا سے ملتا جلتا ہمارا کلچر ہے, باقی جو ہندوستان یا پاکستان سے تھوڑا مختلف آپ کو نظر آئے گا. کھانوں کی اگر آپ بات کریں تو ہمارا ایک جو مشہور علیحدہ سے کورس ہے پورا 36 کھانوں کا, وازوان اس کو کہتے ہیں. واز کوکنگ کو کہتے ہیں اور وان جو ہے وہ دکان ہے. تو وازوان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے ہی پورا سمجھیں کہ ایک واضح ہو گیا ماسٹر شیف. ماسٹر شیف واز کہتے ہیں اس کو, وان ہوگی دکان, تو آپ دکان سجا دیتے ہیں کھانوں کی, اس لیے اس کو وازوان کہتے ہیں. صحیح ہے. تو 36 کا وہ کورس ہے, اور وہ صرف ایک کھانا نہیں ہے, وہ ایک ٹریڈیشن ہے, اور اس میں آپ نے وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو صدیوں سے ہوتا ہے. لیکن کیا ابھی بھی اس ٹریڈیشن کو فالو کیا جاتا ہے؟ مدد صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کر کے 36 کورس جو ہماری ویلی ہے کشمیر ہے اس میں تو بہت ریلیجیسلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں اب ہم کبھی کبھار جب کوئی خاص اہتمام کرنا ہو تو کرتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے وازوان ایوری باڈی کین ناٹ سرو اٹ. اچھا, ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, شیف ہیں وہ, جی ہاں, ماسٹر شیف پکانے والا اور سرو کرنے والا. ان کی یونیفارم ہوتی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک ان کی مکمل یونیفارم ہے. تو بٹ صاحب آپ نے انوائٹ تو مجھے نہیں کیا, لیکن میں نے خود سے انویٹیشن لے لیا. اگلی بار میں آؤں گا تو پھر یہ پوری دعوت ہے آپ کو سب. اچھا نائلہ آپ کچھ ایڈ کریں. میں آپ کو وازوان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ابھی حال ہی میں یونیسکو نے جو ہماری ایک ڈش ہے روغن جوش 30 سے زیادہ تر متعلقہ ہماری ڈشز ہیں, اس کو انہوں نے بہترین میٹ کی جو خوراک ہے, ایک ڈش ہے, اس کا خطاب بھی دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی
اب ذرا بات کرتے ہیں جناب موسیقی کی. نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نتاشا, جیسا کہ میں پروگرام کی ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ کشمیر میں بولی جانے والی بہت سی زبانوں میں گاتی ہیں, اردو میں بھی گاتی ہیں, تو پہلے ہمیں کیا سنا رہی ہیں آپ نتاشا؟ دیکھیں, چونکہ آپ لوگ اس وقت کشمیر میں ہیں اور کشمیر میں ہوتے ہوئے کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناطے اگر میں اپنے کشمیر کی خوبصورتی کو بیان نہ کر پاؤں تو میری اس آواز کا پھر کیا فائدہ. واہ واہ, تمہاری خوبصورت آواز سن کے وہ دیکھو مور مورنیاں بھی آ گئے ہیں, ہے نا جی, ناچنے کے لیے. اب تو دیکھیں دل سے آواز نکلے نا جی, تو بٹ صاحب مور صرف جنگل میں نہیں ناچتے, شہروں میں بھی, ہوٹلوں میں بھی ناچتے ہیں, شہروں میں بھی ناچتے. آج کی اس نشست تو ہماری جاری ہے. مدد صاحبہ, ابھی اور مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں, ان کو بھی بلوائیں گے, لیکن آخر میں کوئی ایک پیغام آج کے دن کی مناسبت سے. آج 27 اکتوبر ہے اور آج پی ٹی وی کا اور رائزنگ پاکستان کا, پی ٹی وی ہوم کا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں. آخری کچھ الفاظ آپ کی طرف سے. جی تھینک یو. بینگ سیکریٹری یوتھ کلچر اینڈ اسپورٹس, میں تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ پیغام دینا چاہوں گی, کیونکہ ہماری جو 60% آبادی ہے وہ بھی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اب تو نوجوانوں کی ڈیفینیشن بھی WHO نے بڑھا دی ہے, اس لیے 60% سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. جو بھی ہماری ثقافت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو ہم نے نہ صرف پریزرو کرنا ہے بلکہ ان کو پروموٹ اور ان کے بارے میں اویئرنیس بھی, ان کو جاننا بھی ہے کہ وہ کیسی ہے, کہاں ہے, کہ کس طرح سے موجود ہے اور اس کو کیسے ہم نے آگے محفوظ رکھنا ہے. جی بٹ صاحب, کشمیری کلچر جو ہے نا, اس کی جو سب سے بڑی نوولٹی ہے, اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے, اس کی ڈائیورسٹی, اور ڈائیورسٹی کے اندر ایتھنک جو اتنی ورائٹی ہے, اس کے اندر اتنی ہارمنی ہے. یقین جانیے آپ, کشمیر میں کشمیر کا کوئی مذہب فالو کرنے والا شخص آپ کو صرف کشمیری ملے گا. کشمیریت کہتے ہیں اس کو. کشمیر کا جو مذہب ہے, جو سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ مذہب ہے, وہ ہے کشمیریت. آپ کو مزارات پہ ہندو ملیں گے, سکھ ملیں گے, اولیاء اللہ کے مزارات پہ. میری دادی ماں کہا کرتی تھی, مظفر آباد میں پنڈت لڑکے تھے, ان کو ہم منتیں کر کے 12 ربیع الاول میں میلاد شریف میں نعت شریف پڑھنے کے لیے بلاتے تھے. ہندو پنڈت اتنی خوبصورت عقیدت سے پڑھتے تھے. عقیدت سے. اور کشمیر کو جو اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں, اولیاء کی کھیتی کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں یہاں ولایت کی وجہ سے, صوفیزم کی وجہ سے انٹرفیتھ ہارمنی, دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. پھر دیکھیں کشمیر کی جغرافی, پیر پنجال رینج اور کراکرم رینج کے درمیان, بانہال اور پیر پنجال کے درمیان ایک بند پہاڑوں کے بیچ میں ویلی ہے. انہوں نے دیواروں کا کام کیا وادی کشمیر کے لیے. سینٹرل ایشیا سے ہم نے ولفلی کلچر امپورٹ کیا, ہمارے بادشاہوں نے وہاں جا کے سیکھا. بہار سے, بنگال سے, مدراس سے, کلکتہ سے یا لاہور سے یا گجرانوالہ سے کلچر یہاں نہیں آیا. ہم نے سینٹرل ایشیا کے کلچر کو قبول کیا, چونکہ وہ صوفیزم کے قریب تھا. ہمیں صوفیزم اٹریکٹ کرتا تھا, اور کشمیر میں سب سے جو خوبصورتی آپ کو ملے گی وہ صوفیزم ہے. یہ اس کے کلچر کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے. وہاں کا جو رشی ہے نا, اس کو کہتے, وہ مشترکہ ہوتا ہے, اس کو ہندو سکھ جو بھی ہیں تمام لوگ اس کو اپنا پیر مانتے ہیں, تو اس لیے نام رشی. ہمارا ایک بہت پیارا شاعر ہے اسلم رضا خواجہ, اس کا نام ہے, جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو شعراء ہیں وہ بھی تحریک کی شاعری کرتے ہیں. اس کا شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گی. زمام وقت میرے ہاتھ میں اگر ہوتی تو سب سے پہلے میرے دیس میں سحر ہوتی. جو ہم سے پوچھ کے پیدا ہمیں کیا جاتا, ہماری پہلی تمنا سری نگر ہوتی. کیا خوب, کیا اچھا. اس نشست کے اس سیگمنٹ کے اختتام پہ نتاشا, تمہاری اپنی مادری زبان بھی کشمیری ہے, ویسے تو ابھی تم نے پہاڑی میں ہمیں بہت ہی خوبصورت چیز سنائی, ذرا کشمیری میں اینڈ میں کچھ ہو جائے. جی ضرور, کشمیری زبان میں کشمیر کے اوپر ہی بات کرنا چاہوں گی, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ اس کے اندر جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ میری جو دل کی آواز ہے وہ کیا ہے. تو سناتی ہوں. مرحبا صد مرحبا اے نگارے کاشمر, مرحبا صد مرحبا اے نگارے کاشمر, اے نگارے کاشمر, اے نگارے کاشمر. چنارن ہند وطن, لالو زارن ہند وطن, لالو زارن ہند وطن.
नौबहारन हुंद वतन ए निगारे काशमर ए निगारे काशमर ए निगारे काशमर ए निगारे काशमर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मिदत साहब, आपका, बट साहब, नाइला, नताशा, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं।